बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक बात जिसको आप सच समझें या झूठ समझें, हकीकत के बिल्कुल करीब है। अक्सर लोग किताबों से देखकर या यूट्यूब पर कोई अमल, कोई वजीफ़ा देखकर उसको करना शुरू कर देते हैं। सवाब की नीयत से अमाल के अंदर खैर व बरकत पैदा करने के लिए चंद एक वज़ाइफ होते हैं, वो अगर करना शुरू कर दें तो वो तो बेहतर है। यानी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना शुरू कर दें, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, पांचवा कलमा, छठा कलमा, आयत करीमा, ये चंद एक अमाल जो होते हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए होते हैं, जो मैं समझा हूँ या आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि फ़लाँ दुश्मनी को मिटाने के लिए, फ़लाँ बंदे को अपने कब्ज़े में करने के लिए, अपने रिज़्क में इजाफ़ा करने के लिए, मनपसंद कोई काम करने के लिए, कोई अमल इधर से उठाया, उधर से उठाया, इधर से लिया, इधर से लिया, कोई जिन हाज़िर हो जाएगा, कोई मुवक्किल बन जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो ऐसे अमाल जो हैं मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा कि इससे परहेज़ करें। अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात है। उसकी एक वजह है कि अगर आप जिस नीयत से पढ़ेंगे किसी जिन की हाज़िरी के लिए, किसी मुवक्किल की हाज़िरी के लिए, अगर वो फ़र्ज़ महाल, इस दौर में तो हाज़िर होता नहीं, अगर हो भी जाए आपको उसका तरीक़ा कार ना पता हो, उसके साथ कौल इकरार तय करने का अमल ना पता हो कि जिनके साथ किस समय अहद किए जाते हैं, कौन सी शराइत रखी जाती हैं, मुवक्किलात के साथ कौन सी शराइत रखी जाती हैं। हमज़ात के लोग बड़े शौकीन हैं। जिस तरह एक साहब ने फ़ोन किया, जी आपके बताए हुए वज़ीफ़े से मैंने हमज़ात को हाज़िर कर लिया, लेकिन वो मुझसे बातचीत नहीं करता, मैं जिस चीज़ का हुक्म देता हूँ वो मानता नहीं। अगर उन साहब तक ये मेरी वीडियो पहुँचे और ये दोबारा सुने तो माइंड ना करना, तंज़ के तौर पर नहीं कह रहा, तनकीद के तौर पे नहीं कह रहा। अगर वो हमज़ाद आपका हाज़िर हो भी गया तो क्या आपके और उसके दरमियान जो शराइत, जो अहद व पैमा होना था वो हो गया है? अगर ये बात नहीं है तो फिर अमल के पढ़ने का फ़ायदा क्या है? वो आकने के साथ ही गर्दन दबोच लेता, जुनून की कैफियत पैदा हो जाती, पागल बन जाते हैं, रजत हो जाती, तो फिर क्या करते हैं? एक बात है, ऐसे अमाल करने से पहले अपना मुहासबा कर लें कि मेरे रोज़मर्रा के मामूलात क्या हैं। 5 वक्त का नमाजी हूँ, बावुज़ू रहता हूँ, ग़ीबत, तोहमत, इल्ज़ाम, हराम खोरी, शराब खोरी ये मेरे अंदर तो नहीं है। खाना खाने के आदाब क्या हैं, दूसरों के साथ मिलने के, गुफ्तगू के आदाब क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अमाल को करते वक्त कोई राज, कोई अमानत, कोई सिर, कोई उसने सोचा है। तो लिहाजा ये मेरी बातें हैं बड़ी कड़वी कसीली लोगों को लगती होंगी। यूट्यूब के अक्सर जो अमाल हैं वो सिर्फ व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए हैं।
آج تک مجھے وہ بندہ کوئی بتا دے کہ جس نے اللہ کا کوئی نام پڑھا ہو تو فرشتوں نے بوریوں بھر بھر کے اس کے گھر میں دولت لائی ہو، یا توا چڑھا کے اس کے اوپر کوئی ادرک رکھ لی، لونگ رکھ لیے، کالی مرچیں رکھ لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، کیا اس نے اپنے دشمنوں کو زیر کر لیا یا وسیع کارخانے بنا لیے؟ اکثر نیوز چینل جو یوٹیوب کے ہیں بالکل جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ ملکی سیاست کے اوپر آپ خبریں دیکھ لیں، اور بجلی کے بلوں کے اوپر جو رپورٹنگ ہو رہی ہے آپ اسے دیکھ لیں۔ ایک چینل یہ کہہ رہا ہو جی خوشحالی بھی عوام کے لیے، اتنی یونٹ آف بجلی فری، دوسرا کہتا ہے جی اتنی یونٹ پہ ٹیکس لگ گیا، اتنا پہ یہ ہو گیا دوسرا، یعنی کسی کی بھی بات متفق نہیں ہے کسی نیوز کے حوالے سے۔ اب جو نیوز کانفرنس ہوتی ہے، کیا اس میں صرف ایک چینل والا، ایک صحافی جا کے شرکت کرے گا؟ کوئی بیان کرے گا، کوئی بیان کرے گا۔ اسی طرح وظائف کے لحاظ سے اور عملیات کے لحاظ سے میں جب لوگوں کے ویوز دیکھا نا تو بڑا حیران ہو جاتا ہوں، یا میری بات صحیح نہیں ہے یا ان کی صحیح نہیں ہے، یا وہ صحیح نہیں ہے یا میں صحیح ہوں۔ وہ اس لیے کہ وظائف و اعمال کو لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، آپ جتنا ٹائم وظائف پہ لگاتے ہیں، وہ وظائف جو میں نے گن کے بتا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، ثواب کی نیت سے آیت کریمہ پڑھیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ 100 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اس طرح کے اعمال آپ پڑھیں نا صرف ثواب کی نیت سے، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، کسی دشمن کو زیر کرنے کے لیے، کسی موکل کو حاضر کرنے کے لیے اور کسی جن کو حاضر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اس انجام کو بھی سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اس کے لیے خاص جگہ درکار ہوتی ہے، خاص قسم کا کھانا، لباس، اور عاملین نے اتنا تک لکھا ہے کہ جو لباس عمل کے لیے، عمل پڑھنے کے لیے بنوایا ہے، اس کو صرف عمل پڑھنے کے دوران ہی پہنا جائے، عام پبلک میں، عام وقت میں اس کو نہ پہنا جائے۔ وہ مصلی جس پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بزرگان نے تو اتنی باتوں کا خیال رکھا ہے کہ اپنے کھانے پینے کے لیے ایک مٹی کی ڈیل لے لیتے، اس کی ایک لکیر کھینچتے، پہلے دن اس مٹی کے ڈیل کے وزن کے مطابق کھاتے، دوسرے دن لکیر کھینچتے، جتنا کم ہوتی جاتی اتنا کم اپنے کھانا کرتے جاتے۔ بعض لوگ ایک لکڑ لے لیتے، تر لکڑی تازہ، اس کو کاٹ کے پھر اس کو دھوپ میں رکھتے، جتنا وہ وزن اپنا خشک ہونے کے ساتھ ساتھ کم کر دی جاتی، اتنے اپنے کھانے کو کم کرتے جاتے۔ آپ نے سوچا کبھی اعمال کو پڑھتے ہوئے، وظائف کو پڑھتے ہوئے اس بات پہ کبھی دھیان دیا ہے؟ کم سے کم جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو اس وقت سونا نہیں۔ جھوٹ تو بولنے کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، تہمت اور الزام لگانے تو اس میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں ہر بندہ دوسرے بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ نے اگر خداوندی قرب حاصل کرنا ہے تو ایک بڑا وظیفہ یہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے یا جانتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، وہ بھی اس کو دیکھ کے پڑھیں، ناظرہ جس کو کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا۔ آج مجھے یہ بات بتائیں کہ کتنے لوگ ڈیلی صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنی آیات پڑھتے ہیں، کتنی سورتیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ معمول ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں،
7 منزلیں ہیں قرآن کی، 7 دن میں قرآن پاک ختم کریں؟ بعض لوگوں کا معمول ہے روزانہ 1 سورت پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر قرب حاصل کرنا ہے، اپنے دنیاوی اور اخروی کاموں کے لیے خوشحال ہونا چاہتے ہیں، غم سے پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن کو اپنا معمول بنا لیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، سچ بولنا شروع کر دیں، حرام سے توبہ کر لیں، جھوٹ سے توبہ کر لیں۔ یہ وہ سب سے بڑے اعمال ہیں جو بندے کو خدا کا قرب دیتے ہیں۔ جھوٹ بھی بول رہے ہوں، حرام بھی کھا رہے ہوں، رشوت بھی لے رہے ہوں، لوگوں کو ستا بھی رہے ہوں۔ اکثر وہ ملازمین جو کسی حکومتی سطح پہ، کسی سیٹ پہ، کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن میں وہ تسبیح بھی پڑھتا رہے اور اس کے پاس کوئی حاجت مند چلا جائے، اس کو کتنے چکر لگواتے ہیں۔ آپ اپنے بجلی کے بل کو ہی لے کے چلے جائیں، آگے بندہ اتنی داڑھی رکھی ہوئی، پگڑی باندھی، ہاتھ میں تسبیح بھی، وہ آپ کا یہ کام پہلی فرصت میں کر دے گا؟ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں اپنے بچے کے کسی ایڈمیشن کے لیے یا کسی پرابلم کے لیے، کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی دینی مدرسے میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلیں جو کسی منصب پہ، جو کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے، آپ کے جانے کے ساتھ ہی وہ کام کر دے گا یا کوئی ڈیمانڈ رکھے گا؟ تو اس لیے اعمال، اخلاق اور کردار سے قرب حاصل ہوتا ہے، جھوٹی تسبیحیں پڑھنے سے نہیں۔ وہ مولانا روم نے لکھا ہے نا، یا شیخ سعدی نے لکھا ہے، کسی نے بھی لکھا ہے، کسی نے کسی پرندے کا شکار کیا نا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شاید ان کے واقعہ میں آتا ہے کہ شکایت کی کسی پرندے نے، تو اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ شکاری کو بلایا گیا، پوچھا گیا شکار کرنا تو حلال ہے، شکار کرنا حلال ہے، اس کو حرام کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اگر اس نے شکار کرنا تھا تو شکاری کے لباس میں آتا، بیس بدل کے نہ آتا، ہمیں پتہ چلتا یہ شکاری، ہماری جان بچانا بھی کیا ہے۔ شکار کے لیے بھی اصول ہیں، قواعد ہیں، اس کو پہلے ہوشیار کرو، پھر اس کو نشانہ بناؤ، پھر تمہارے نشانے کا پتہ لگے۔ چھپ کر کسی کے اوپر وار کرنا، یہ کون سا شکار ہے؟ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ تو اس لیے جھوٹ، غیبت، رشوت، سود، ٹیکس، شراب، ان سب چیزوں سے جب تک توبہ نہیں کریں گے، کنارہ کشی نہیں کریں گے، وہ جو مقاصد ہیں، جو بینیفٹس ہیں اس وظیفے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ، دنیا کا سب سے بڑا عمل اگر چاہتے ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ آپ اسے پڑھیں، ایک ترتیب بنا لیں، اس ترتیب کے لحاظ سے پڑھیں، روزانہ 10 آیات پڑھیں، اور 10 آیتوں کے ساتھ 5 آیات کا اضافہ کرتے جائیں۔ آج 10 پڑھی، کل 10 وہ اور 5 اضافی پڑھیں گے، پرسوں وہ 15 آیات کے ساتھ 15 آیات آگے پڑھیں گے اور 5 اضافی پڑھیں گے، 20 آیات۔ جو کرتے کرتے کم از کم سال میں تو آپ کا قرآن پاک ختم ہی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری ان باتوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت عطا کرے۔